बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: वो क्या चीज़ है जो मियाँ बीवी का निकाह, नमाजी की नमाज और रोज़ेदार का रोज़ा ख़त्म कर देती है? जवाब: वो मौत है। सवाल: बिस्मिल्लाह के बगैर सूरत का क्या नाम है? जवाब: सूरह तौबा है। सवाल: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सहाबा के साथ खैबर को रवाना हुए? जवाब: 1600 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु रवाना हुए। सवाल: कुरान पाक की किस सूरत का पढ़ना हर नमाज में ज़रूरी है? जवाब: सूरह फातिहा का पढ़ना हर नमाज में ज़रूरी है। सवाल: मलका बिल्किस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए कौन से तोहफ़े भिजवाए? जवाब: मलका बिल्किस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए बहुत से हदिये और तोहफ़े और 7 सोने और चांदी की ईंटें और 7 पर्दे ज़रबफ्त के आप अलैहिस्सलाम के पास बतौर हदिया और तोहफ़े अरसाल किए। सवाल: आद सानिया और आद कौम किस कौम को कहा जाता है? जवाब: आद सानिया और आद कौम कौम समूद को कहा जाता है। सवाल: हज़रत साद बिन माज रज़ियल्लाहु अन्हु को तीर का ज़ख़म आया और आप ग़ज़वा बनु करीज़ के बाद इंतकाल कर गए। बताएं, आप रज़ियल्लाहु अन्हु के तीर लगने के कितने दिन बाद इंतकाल हुआ? जवाब: हज़रत साद बिन मास रज़ियल्लाहु अन्हु को तीर का ज़ख़म आया और आप ग़ज़वा बनु करीज़ के बाद इंतकाल कर गए। आप रज़ियल्लाहु अन्हु को तीर लगने के 25 दिन बाद इंतकाल हुआ। सवाल: किस नमाज को छोड़ने पर गोया सब कुछ तबाह हो जाता है? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने असर की नमाज जाती रही इसका इतना बड़ा नुकसान हो गया कि गोया इसका ख़ानदान और माल सब तबाह हो गया। सवाल: इस मुसलमान जर्नैल का नाम बताएं जिसने ऊँटों पर झोल और बरके डालने की तरकीब इस्तेमाल की, जिससे ईरानी घोड़े बतक कर भाग गए। जवाब: इस मुसलमान जर्नैल का नाम हज़रत मसना बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु है, जिसने ऊँटों पर झोल और बरके डालने की तरकीब इस्तेमाल की, जिससे ईरानी घोड़े बतक कर भाग गए। सवाल: जिन्नात नमाज कहाँ पढ़ते हैं? जवाब: हदीस मुबारका में है, तुम लोग घास पर हाजत ना करो, इसलिए कि ये जिन्नात के नमाज पढ़ने की जगह है। सवाल: हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जंग जमल में किसका साथ दिया?
जवाब: हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जंग जमल में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का साथ दिया। सवाल: सानह करबला किसके अहद में वक़ू पज़ीर हुआ? जवाब: यजीद बिन माविया के अहद में सानह करबला वक़ू पज़ीर हुआ। सवाल: कुरान मजीद के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किस पहाड़ पर वफ़ात पाई? जवाब: कुरान मजीद के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे अबारीम पर वफ़ात पाई। सवाल: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद आवाज़ में बुलाने पर किस सूरत में वईद सुनाई गई है? जवाब: उसके अमाल ज़ाया जाएंगे। सवाल: कब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर सख्त नाराज़ हुए? जवाब: हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की गलती माफ़ ना करने पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर सख्त नाराज़ हुए। सवाल: बैतुल अतीक किसे कहा जाता है? जवाब: बैतुल अतीक खाने काबा को कहा जाता है। सवाल: उन सहाबी का नाम बताएं जिन्होंने औतास जंग में अपने 9 भाइयों को कत्ल किया। जवाब: हज़रत अबू आमिर अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने औतास जंग में अपने 9 भाइयों को कत्ल किया। सवाल: खाना काबा में पहली अज़ान कब दी गई? जवाब: खाना काबा में पहली अज़ान फ़तह मक्का के मौके पर दी गई। सवाल: अगर तिलावत करने वाला ऐसी जगह तिलावत कर रहा है जहां बहुत से लोग बैठे हैं तो क्या वो सजदा की आयत आहिस्ता पढ़ ले ताकि दूसरे लोग ना सुने? जवाब: अगर तिलावत करने वाला ऐसी जगह तिलावत कर रहा है जहां बहुत से लोग बैठे हैं तो जायज़ है, बल्कि बेहतर यही है कि वो आहिस्ता पढ़े ताकि दूसरे लोग ना सुने। सवाल: ऑपरेशन से कबल मरीज को बेहोश करने का तरीका मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब: ऑपरेशन से कबल मरीज को बेहोश करने का तरीका मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम ज़िक्रिया अल राज़ी है। सवाल: हफ्ते के वो कौन से 2 दिन हैं जब जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं? जवाब: पीर और जुमेरात 2 दिन हैं जब जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सवाल: वो कौन से सहाबी हैं जिनकी शहादत के बाद लाश को ज़मीन निगल गई थी? जवाब: हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिनकी शहादत के बाद लाश को ज़मीन निगल गई थी। सवाल: अल्लाह पाक ने इंसान के जिस्म को किस चीज़ से बनाया? जवाब: अल्लाह पाक ने इंसान के जिस्म को मट्टी से बनाया।
سوال: میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: کس خلیفہ راشد کا دور سب سے کم ہے؟ جواب: خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور سب سے کم ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد کتنے سال تک حیا سے آسمان کو نہ دیکھا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد 300 سال تک حیا سے آسمان کو نہ دیکھا تھا۔ سوال: کون سے نمازیوں کے لیے ان کی نماز ہلاکت ہے؟ جواب: بے دلی سے پڑھی گئی نماز ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ سوال: الفرقان قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: الفرقان قرآن مجید میں 6 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جن کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے۔ سوال: کس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی؟ جواب: حرام کا ایک بھی لقمہ کھانے والے کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جن کے شانے پر ابو جہل کے بیٹے مکرمہ نے تلوار ماری، پھر بھی وہ اسی حالت میں لڑتے رہے لیکن ہاتھ کے لٹکنے کی زحمت ہوتی تھی؟ بالآخر ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا کہ ہاتھ الگ ہو گیا۔ جواب: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے شانے پر ابو جہل کے بیٹے مکرمہ نے تلوار ماری، پھر بھی وہ اسی حالت میں لڑتے رہے لیکن ہاتھ کے لٹکنے کی زحمت ہوتی تھی۔ بالآخر ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا کہ ہاتھ الگ ہو گیا۔ سوال: قرآن مجید کی کنجی کس کو کہتے ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی کنجی بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ سوال: کون سے نبی تھے جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ سوال: اسلام میں ہم جنس پرستی کی کیا سزا ہے؟ جواب: اسلام میں ہم جنس پرستی کی سزا قتل ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے دن علیل رہ کر وصال فرمایا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 25 دن علیل رہ کر وصال فرمایا۔ سوال: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟
جواب: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ سوال: پل صراط کہاں واقع ہوگا؟ جواب: پل صراط میدان حشر میں واقع ہوگا۔ سوال: شہادت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: شہادت کے لغوی معنی گواہی دینا ہے۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کی کون سی خصوصیت ممتاز تھی؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے خوبصورت آواز دی تھی، لحن داؤدی کے عنوان سے شہرت ملی۔ سوال: قرآن کی کون سی سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی؟ جواب: سورت فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ سوال: کس مسجد میں قریباً 70 انبیاء کرام دفن ہیں؟ جواب: مسجد الخیف میں قریباً 70 انبیاء کرام دفن ہیں۔ سوال: وہ کون سا جاندار ہے جس کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں ایک آدمی جہنم میں گیا؟ جواب: مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں ایک آدمی جہنم میں گیا۔ سوال: سب سے پہلے قلم کس نے لکھا؟ جواب: سب سے پہلے قلم سے حضرت اویس علیہ السلام نے لکھا۔ سوال: وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر لڑکی اور لڑکا شادی سے پہلے نہیں جاتے؟ یہ روایت ہے۔ جواب: سسرال ہے، وہ جگہ جہاں پر لڑکی اور لڑکا شادی سے پہلے نہیں جاتے، یہ روایت ہے۔ سوال: کون سے نبی ہیں جن کے زمانے میں شراب ایجاد ہوئی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شراب ایجاد ہوئی۔ سوال: عورتوں پر جادو کے اثرات زیادہ کیوں ہوتے ہیں اور کس قسم کے بالوں پر سخت ترین جادو کیا جاتا ہے؟ جواب: انسانی بالوں پر جادو کیا جاتا ہے، لیکن دنیا کا مضبوط ترین جادو جڑ سے نکلے بالوں سے کیا جاتا ہے۔ اکثر خواتین کنگھا کرنے کے بعد بال باہر پھینک دیتی ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ ان بالوں کو کینچی سے کاٹ کر پھینکیں، کٹے ہوئے بالوں پر جادو نہیں ہوتا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں 15 دن قیام فرمایا۔ سوال: اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور انسان کون سا ہے؟ جواب: اللہ کے نزدیک سب سے طاقتور انسان اللہ پر توکل کرنے والا ہے۔ سوال: عورت کو اولاد نہ ہونا کس بات کی علامت ہے؟
جواب: بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ عورت کو اولاد نہ ہونا کالے جادو کی یا پھر اللہ کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے، مگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اولاد کا ہونا نہ ہونا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وہ اللہ جسے چاہتا ہے اولاد عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ سوال: حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 10 بار آیا ہے۔ سوال: چونٹیوں کا تذکرہ کس پیغمبر کے حالات میں کیا گیا تھا؟ جواب: چونٹیوں کا تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات میں کیا گیا تھا۔ سوال: رات کے وقت ناخن کاٹنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: رات کے وقت ناخن کاٹنے سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ سوال: اس ہندو پبلشر کا نام بتائیے جو قرآن کی طباعت بڑے اہتمام سے کرتا تھا۔ جواب: اس ہندو پبلشر کا نام منشی نول کشور لکھنوی ہے جو قرآن کی طباعت بڑے اہتمام سے کرتا تھا۔ سوال: رمضان میں کن 3 طریقوں سے قرآن پڑھنے والے پر قرآن لعنت بھیجتا ہے؟ جواب: اگر آپ رمضان کریم میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو یہ 3 غلطی بالکل نہیں کرنی، کیونکہ یہ اتنی بڑی غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے قرآن پڑھنے پر کچھ بھی ثواب حاصل نہیں ہوتا، چاہے 1 قرآن ہو یا 10 ختم، قرآن بجائے ثواب کے گناہ ہی ملے گا، الٹا ایسے قرآن پڑھنے والوں پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ رمضان میں تلاوت قرآن پاک کثرت سے کی جاتی ہے تو یاد رکھیے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کا 1 حرف پڑھے تو اس کے لیے ہر حرف کے عوض کی 1 نیکی ہے، اور یہ 1 نیکی اللہ کے قانون کے مطابق 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ مزید فرمایا کہ الف لام میم 1 حرف نہیں بلکہ 1 حرف، لام 1 حرف اور میم 1 حرف، یعنی جو صرف الف لام میم پڑھے تو اسے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور وہ غلطیاں کون سی ہیں کہ جن کو کرنے سے ثواب کے بجائے الٹا گناہ ملتا ہے؟ بعض لوگ قرآن کو اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے قرآن کے حروف وہی مکمل ادا نہیں ہو پاتے، ایسے قرآن پڑھنے سے ہرگز ثواب نہیں ملتا۔ بعض لوگ قرآن ایسے پڑھتے ہیں جیسے اخبار پڑھ رہے ہوں، یعنی قرآن نظروں کے سامنے رکھا ہوا ہو اور قرآن کو دیکھ بھی رہے ہیں لیکن زبان سے الفاظ کی ادائیگی نہیں ہو رہی، اور اگر ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ دل میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اسے قرآن پڑھنا نہیں کہتے، اور اس سے پہلے جو حدیث بیان کی گئی ہے اس میں قرآن پڑھنے پر نیکیاں ہیں، دل میں قرآن سوچنے پر نیکیاں نہیں ہیں۔ بعض لوگ اس طرح سے قرآن پڑھتے ہیں کہ ان کے منہ سے بس ایسی بن بناہٹ کی آواز آتی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کون سے حرف ادا ہو رہے ہیں، کون سی آیت پڑھ رہے ہیں، کچھ معلوم نہیں۔ تو قرآن پڑھنے میں یہ 3 غلطیاں ہرگز نہ کریں۔ قرآن کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے خوبصورت انداز میں تلاوت کرنی چاہیے۔ تیز رفتاری سے 10 ختم قرآن کرنے سے بہتر ہے کہ خوبصورت آواز اور صحیح تلفظ کے ساتھ ایک ہی ختم قرآن کر لیا جائے، کم از کم ثواب سے تو محروم نہیں ہوں گے۔ سوال: بدکار مرد کو کس قسم کی لڑکی ملتی ہے؟ جواب: بدکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر بدکار عورت یا مشرک عورت سے
اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا کوئی اور نکاح میں نہیں لاتا اور ایمان والوں پر حرام ہے۔ سوال، طائف کے سفر میں کون اور کتنے شخص ایمان لائے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف کے سفر میں صرف ایک شخص ایمان لایا اور وہ ایمان لانے والا خوش نصیب باغ کا ملازم عداس تھا۔ سوال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کس خاندان سے تعلق تھا؟ جواب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بنو عدی خاندان سے تعلق تھا۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام قبا میں کون سا اہم کام کیا؟ جواب، مسلمانوں کی عبادت کے لیے مسجد قبا بنوائی۔ سوال، عورتوں پر جادو کے اثرات زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ جواب، انسانی بالوں پر جادو کیا جاتا ہے۔ اکثر خواتین کنگھا کرنے کے بعد بال باہر پھینک دیتی ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ سوال، مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں کس جگہ رہیں گی؟ جواب، مشرکین اور نابالغ اولاد صحیح قول کے مطابق جنت میں جائیں گی اور یہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ سوال، قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ جواب، قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ سوال، آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا کون سا ملک ہے؟ جواب، آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا چھٹا ملک ہے۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کس شخص نے بچڑا بنایا تھا؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سامری نے بچڑا بنایا تھا۔ سوال، خلافت عباسیہ کا بانی خلیفہ کون تھا؟ جواب، خلافت عباسیہ کا بانی خلیفہ ابو العباس محمد بن عبداللہ الصفا تھا۔ سوال، کیا شیطان دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کو دروازے بند کر دو، برتن ڈھانپ دو یا الٹا دو، ڈھانپنے کو کچھ نہ ملے تو اللہ کا نام لے کر ہی رکھ دو، مشکیزوں کے منہ باندھ دو، چراغ بجھا دو، کیونکہ نہ شیطان دیوار پھلانگ سکتے ہیں، نہ بند دروازے کھول سکتے ہیں، اور نہ برتن کا ڈھکن اٹھا سکتے ہیں، اور نہ بندھی ہوئی چیز کا تسمہ کھول سکتے ہیں۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے انجیل کب نازل ہوئی؟ جواب، انجیل رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ سوال، بتائیے سب سے پہلے فقہ کے موضوع پر کتاب کس نے لکھی؟
جواب: سب سے پہلے فقہ کے موضوع پر کتاب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ سوال: کس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر عام تبلیغ شروع کر دی؟ جواب: کوہ صفا کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر عام تبلیغ شروع کر دی۔ سوال: یمن میں نبوت کا دعویٰ کس نے کیا؟ جواب: یمن میں نبوت کا دعویٰ اسود انسا نے کیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔